अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। भारत में इलेक्शन की गहमी है और 4 जून को बाकायदा नताइज आ जाएंगे। लंबा प्रोसेस है, 29 अप्रैल से शुरू हुआ था और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी तीसरी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी का नारा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन अभी कुछ वहाँ भारतीय मुबस्सरीन कुछ और कह रहे हैं। बहरहाल 4 जून अभी ज़्यादा दूर नहीं है। भारत के इलेक्शनों और पाकिस्तान का रेफरेंस ना आए, ये हो भी नहीं सकता। 2019 में तो खैर कुछ और हुआ था, क्योंकि पुलवामा का ड्रामा रचाकर पूरे जनूबी एशिया के अमन को नरेंद्र मोदी जी ने दांव पर लगा दिया था। लेकिन खैर इस बार ऐसा नहीं हुआ। रेफरेंसेस पाकिस्तान के डेरोगेटरी किस्म के रेफरेंसेस ज़रूर आते रहे। 2019 के इलेक्शन से पहले तो उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बानी पीटीआई खान साहब ने भी ये उम्मीद ज़ाहिर की थी कि मोदी जीत गए तो फिर कश्मीर का मसला हल हो सकता है, लेकिन 5 अगस्त 2019 कुछ और ही पैगाम ले आया। अब इलेक्शन कैंपेन के दौरान बार बार पाकिस्तान का रेफरेंस आया और पाकिस्तान से भी एक नाम भारत की ज़बान पर था। ख़ुद नरेंद्र मोदी जी से लेकर उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बेतहाशा भारत के मुबस्सरीन वो नाम बार बार दोहराते रहे। और वॉइन एजेंसी है, चैनल है, उन्होंने तो ये भी कहा कि 1 मैन इन पाकिस्तान हैज़ टर्न द टेबल विद इंडियन इलेक्शन, और वो नाम है साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब। और आज हमारे रूबरू भी जनाब चौधरी साहब हैं। बहुत शुक्रिया जी, मुझे सच्ची बात है बड़ी खुशी हो रही है और मैं आई फील रियली ऑनर्ड कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ ले आए। आपका इतना जिक्र मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियन मीडिया का बंदा होगा, कोई ऐसा इंडियन पॉलिटिशियन होगा जिसको आपके नाम का इल्म ना हो, आपके तबसरे ना सुने हो। आपने ये क्या जादू जगा दिया है? नहीं, सच्ची बात तो ये है कि मुझे भी बड़ी हैरत हुई रिएक्शन से, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के रिएक्शन से। लेकिन असल बात यह है कि जब आप हिट करते हैं नर्व को और वो सही होती है बात, तो चोरी पकड़ी जाती है ना, तो फिर आप ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे नरेंद्र मोदी ने और उनके साथियों ने किया। सीधी बात है, पाकिस्तान के जो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं हिंदुस्तान में, बहुत लोग जो है ना उनका ये लगता है उनको कि जी जब आप एक्सट्रीमिस्टों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो आप असल में उनको मजबूत कर रहे होते हैं। ये जिस तरह पाकिस्तानी वोटर के बारे में हमारा एक सूडो इंटेलेक्चुअल तबका ये समझता है ना कि इनको क्या पता है, ये तो ऐसे जाहिल हैं, इनको जो बताएं इनको वो करना चाहिए, इनकी ज़रूरत कैसे हुई। इंडियन वोटर के बारे में भी इनका ख्याल यही है कि वो तो ऐसे ही है, उसको क्या पता है, जो हम बताएंगे ऊपर से वो होगा। ऐसे नहीं है। वोटर तो ने तो पाकिस्तान में साबित किया है और इंडिया में भी आप देखेंगे कि साबित करेगा कि वो अक्लमंद है और वो फैसला जो है वो करेगा जो कि एक ओवरऑल गुड का फैसला होगा। और अब यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जेल में इसलिए भेजा था कि वो उनका जो असर है कम किया जाए। आप समझते हैं जेल भेजने से उल्टा टाइड उनके हक में टर्न हो गया? ये तो हमारे साउथ एशियन पॉलिटिक्स की एक रियलिटी है। पाकिस्तान में आप नहीं देख रहे इमरान खान को जेल भेजने के बाद वो कहाँ चले गए। सो ये नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया में सिचुएशंस हैं और लोगों को पता होता है ना, जाली केसेस में जो है वो अंदर गए हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जब जेल से निकले हैं तो उनका कद तो बहुत ऊपर गया है। और इसी तरीके से जो नरेंद्र मोदी की जो टैक्टिक्स हैं वो जलसों से खिताब कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर आप कांग्रेस और ये लोग जीतते हैं तो ये मुसलमान जो हैं तुम्हारा मंगलसूत्र भी ले जाएंगे और ये इतने बड़े इन बच्चे पैदा कर देते हैं, सारे वसाइल इधर खा जाते हैं। ये बातें वो डायरेक्टली कर रहा है। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है फॉर्मेशन कमांडर्स ने, शुक्र है पाकिस्तान में पहली बार जो है बड़े तवील अरसे के बाद किसी फोरम के ऊपर हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात हुई और शुक्र है कि यहाँ से किसी ने किया, वरना तो हम भूल ही गए थे कि देखिए जब पाकिस्तान बन रहा था तो मोहम्मद अली आपने ट्वीट भी किया इसी पे फॉर्मेशन कमांडर्स के कल वाले एलामिये पे, आपने फिर फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी लगाई। बिल्कुल। फॉरेन ऑफिस क्या करे मसला? फॉरेन ऑफिस फॉर्मेशन देखिए, ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, ना हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बात करते हैं, अकेला छोड़ दिया हमने। अब जो सवाल था मेरा मेन कि 300 प्लस या योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं कि 200 प्लस, मेरा बीजेपी को आप ज़ाहिर है
آبزرو کرتے ہیں, آپ کا مشاہدہ ہے, میں آپ کے مشاہدے کی بنیاد پہ پوچھ رہا ہوں. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بی جے پی نے جو پچھلی پرفارمنس تھی اس سے بھی کافی نیچے آئے گی, کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایک الیکشن لڑ رہے ہیں ہندو ایکسٹریمزم کے اوپر. پاکستان نے یہ کر دیا, مسلمان یہ ہیں وہ ہیں, اور یہ سارا ایک ایکسٹریمسٹ نیریٹو کے اوپر نریندر مودی الیکشن لڑ رہا ہے. دوسری طرف جو انڈیا الائنس ہے وہ اکنامک جو پراسپیرٹی ہے اور جو اکنامک ڈویژن میں جو ایک بے انصافی ہے, انجسٹس ہے, اس کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے. مثلاً جو اگر آپ دیکھیں جو راہل گاندھی نے جو بات کہی ہے, جو مین ان کا فوکس ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ نے ساری جو دولت ہے انڈیا کی وہ یہ امبانی, اڈانی اور ان سارے سیٹھوں, پاکستان انڈیا کے مسئلے مختلف نہیں ہیں, ہمارے یہاں بھی یہی ہے. 100 سیٹ جو ہے جو پاکستان بزنس کونسل میں بیٹھا ہوا ہے وہ سارا پیسہ پاکستان میں سبسڈیز یہ وہ کر کے لے جاتا ہے, باقی سارے نہیں, کبھی تو 22 خاندانوں کی ذکر ہوتی تھی, اب 22-44 ہو گئے, اب بڑھ گئے, وہ کتنا فرق پڑا, وہی ہو گئے, نواز شریف زرداری وغیرہ ایڈ ہو گئے, 44 ہو گئے. سو اب ایشو یہ ہے ہندوستان میں بھی یہی. لیکن آپ کی پارٹی مثلاً پی ٹی آئی کی بات کروں, ایون حکومت میں تھی, اس 60s کے ڈیکڈ کو تو بڑا پسند کرتے تھے آپ لوگ. یہ 22 خاندان تو اسی ڈیکڈ میں بنے تھے. نہیں, یہ بات صحیح ہے, لیکن وہ تو بات کرتے تھے نا ایک اوور آل جو پاکستان کا مقام تھا اس کے حوالے سے. جیسے جب ایوب خان جو پاکستان کے صدر تھے اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے تھے, بٹ جوائنٹ پاکستان تھا اس وقت, اکٹھا پاکستان تھا اس وقت. جو ہمارا ورلڈ اسٹیچر تھا وہ ایک بالکل مختلف تھا جو بعد میں ابھی جو ہوا. آپ ایک بیک گراؤنڈ میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا. مثلا اس طرح تو عمران خان نے یہ بھی کہا تھا نا کہ نریندر مودی جیتیں گے تو ہمارا پراسپیکٹ بڑھ جائے گا. اچھا, میں اس پہ آتا ہوں, مجھے اگر اجازت دیں ناظرین, میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, بھارت کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر عجیب سی صورتحال ہے انڈیا الائنس کی, یعنی بھارت کے اندر جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس اتحاد میں بھی تو تقسیم ہے, دراڑیں ہیں. مثلا ممتا بنرجی نے ویسٹ بنگال میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے, اس کا تو یقیناً فائدہ بی جے پی کو ہوگا. نتیش کمار بہار کے وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے انڈیا الائنس کی پہلی میٹنگ کی تھی اپنے ہاں, پھر بعد میں نتیش کمار صاحب جو ہے وہ چلے گئے بی جے پی کے ساتھ, تو انڈیا الائنس بھی ویک ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمارے روبرو ہیں جناب فواد چوہدری صاحب, سینئر پولیٹیشین ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں, اطلاعات کے وزیر رہے, پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ای وی ایم کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا. بات بھارت کے الیکشن کی آ رہے ہیں, ای وی ایم تو اس لیے کہ وہاں پر چلتا ہے, ہمارے ہاں تو خیر نہ چل سکا. یہ انڈیا الائنس کی آپ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے اکنامک ایشوز آ گئے, بٹ سیاسی اتحاد میں اگر دراڑیں ہوں, میں نے ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی کی بات کی, انہوں نے انڈیا الائنس سے ہٹ کے اپنے امیدوار علیحدہ کھڑے کر دیے. مایاوتی یو پی میں اس نے اپنے امیدوار علیحدہ کھڑے کر دیے. بہار میں نتیش کمار جی وہ علیحدہ ہو گئے. تو یہ نقصان تو انڈیا الائنس کا, اس کا فائدہ آپ نہیں سمجھتے بی جے پی کو ہوگا, نریندر مودی جی کو ہوگا؟ نہیں, یہ جو دو جگہیں ہیں نا, نتیش کمار اور ممتا بنرجی, انہوں نے تو بڑی ایک پولیٹیکل چال چلی ہے. اس کی یہ ہوا ہے وہاں پہ کہ جو لوکل ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں اب مین مقابلہ بن گیا ہے کانگریس کا اور یہ بہوجن سماج پارٹی کا, اور وہ لوگ جو ہیں جو بی جے پی ہے وہ نمبر 3 پہ چلی گئی ہے اس کی وجہ سے. تو اس لیے ان لوگوں نے یہ چال چلی مینلی. یہ آپ بات کر رہے ہیں بنگال کی ممتا بنرجی, وہ تو ٹی ایم سی ہے نا, ان کی ترنمول کانگریس پارٹی, ان کی ٹی ایم سی ہے, ان کی جو ہے وہ بہوجن سماج ہے. سو انہوں نے یہ چال چلی ہے ٹی ایم سی نے, اور انہوں نے کہ یہ بی جے پی کو تیسرے نمبر پہ پش کرنے کے لیے انہوں نے کانگریس اور آپس میں مقابلہ کھڑا کر دیا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اب نمبر 1 نمبر 2 دونوں جو ہیں وہ انڈیا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی ویسٹ بنگال میں پیچھے چلی گئی ہے اسی ان کی چال. ورنہ یہ ہونا تھا کہ کانگریس کی, مطلب آپ کو پتہ ہے کانگریس بھی میجر پلیئر ہے بنگال میں, تو ہونا یہ تھا کہ ان دونوں کے الائنس کے نتیجے میں مقابلہ ہونا تھا, یہ بی جے پی ورسز انڈیا ورسز الائنس, اور بی جے پی نے نمبر 2 ہونا ہی تھا. بہار میں یعنی لالو پرساد جی اور نتیش کمار جی اکٹھے تھے, راشٹریہ دل ان کی پارٹی ہے, پھر وہ یونائٹڈ بن گئی, ایک راشٹریہ بن گئی. وہاں پہ بی جے پی کو شاید ایڈوانٹیج ہو جائے, جنتا دل کو, ان کو بی جے پی کو ایڈوانٹیج ہو جائے تھوڑا. لیکن نتیش کمار ویسے تگڑے ہیں, اور ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی وہ وہاں پہ جیتے. نتیش, یہی تو مسئلہ بنا, میں جو گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ نتیش کمار صاحب نے پہلے تو انڈیا الائنس کا اجلاس خود کیا, اب انہوں نے
جنتا دل ان کی پارٹی یونائٹڈ جنتا دل وہ شامل ہو گئے بی جے پی کے ساتھ. لالو پرساد جی کو وہ آئے بھی تھے پاکستان, بڑے پاپولر ہوئے پاکستان میں. نتیش کمار بھی کراچی میں ایک دفعہ آئے تھے, مجھے یہاں اسلام آباد بھی آئے تھے, یہاں اسلام آباد بھی. تو بہار میں تو پھر بی جے پی ود ان الائنس ود نتیش کمار فائدہ ہو جائے گا ان کو. یہ نتیش کمار کو تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا کیونکہ نتیش کمار بڑے پاپولر ہیں. اب لیٹسٹ کیونکہ ایک بڑا طویل عرصہ انہیں ہو گیا ہے حکومت کرتے, تو اب یہ نہیں پتا کہ اس کی جو انکمبینسی فیکٹر ہے وہ ان کو کتنا افیکٹ کرتا ہے. بٹ فیکٹ جو ابھی تک آپ کو معلوم ہے, نتیش کمار جو ہیں ان کی جو مشہور ہے, انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن کی بہار میں, انہوں نے بہار میں ماڈرن گورننس لے کے آئے, تو ان کو کافی جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے, کافی پسند کیا جاتا ہے. بٹ لیٹس سی, کیونکہ یہ اور ہے بھی یہ ایک بڑی, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مسلمانوں کے خلاف چورن بھی بڑا بکتا ہے. جی جی, تو بی جے پی نے یہاں پہ وہ بھی کافی ذرا ڈالا ہوا ہے, کیونکہ مسلمان یہاں پہ بہاریوں کا بھی بہت ایشو ہے, بنگلہ دیش کے جو ہیں لوگ ان کا بھی بہت ایشو ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے وہاں. اور اب یو پی کی طرف آئیں, سب سے بڑی اسٹیٹ, سب سے زیادہ سیٹیں, جیسے پنجاب کا اسٹیٹس ہے پاکستان میں ویسے یو پی ہے. وہاں بھی تو مایاوتی علیحدہ ہو گئی انڈیا الائنس سے, یو پی اس میں پھر آدتیہ ناتھ کو فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں لیکن یہاں یو پی میں جو ہے نا وہ کانگریس نے کافی گین کیا ہے, اور کانگریس کا یو پی میں اس وقت جو سچویشن, جو الیکشنوں سے پہلے آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ تو سویپ کر گئی تھی بی جے پی یو پی, سب سیٹیں لے گئی تھی, اور اسی وجہ سے ان کو اتنی بڑی میجورٹی جو ہے وہ مل گئی. لیکن یہاں پہ اس بار لگ یہ رہا ہے کہ جو راہل گاندھی نے جو بڑی ایکسٹینسو کیمپین کی ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ کانگریس کو ملے گا. اور یہاں دوسرا جو خالی, اور یہاں پہ بھی اگین پرابلم وہی ہے, جو اینٹی مسلم ایک بہت بڑا جو سارا بابری مسجد, یہ جو سارا اس نے اپنی کیمپین بنائی نریندر مودی نے, وہ تو رام مندر پہ بنائی ہے اور بابری مسجد پہ بنائی ہے. اور اب آپ دیکھیں نا, اب یہ مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ پاکستان کے فارن آفس کو یہ بات جو ہے وہ ہم نہیں کر سکے, یہ کرنی چاہیے تھی. انہوں نے پہلے بابری مسجد گرائی اور اس کے اوپر رام مندر بنا دیا, اسی وقت جا کے یو اے ای میں جا کے مندر کی اوپننگ کر رہا ہے. اس کے بعد جا کے یہ اب اورنگزیب عالمگیر کی جو مسجد ہے دہلی میں اس کو گرا رہے ہیں. اور پاکستان کا فارن آفس, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا, منہ کنگڑیاں پا کے بیٹھا ہوا ہے. بھئی آپ عرب ورلڈ میں آپ ادھر بتائیں تو صحیح کہ آپ اس کو ویلکم کری جا رہے ہیں, مندروں پہ مندر اوپننگ کری جا رہے ہیں, وہاں پہ وہ مسجدیں گرائی جا رہے ہیں, اتنے مسلمان. اگر امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ, ان کی ابھی کی آپ نے دیکھی ہوگی جو اسٹیٹ اس کی جو رپورٹ آئی ہے ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ کی, ریلیجس فریڈم, کچھ ہماری بھی ماشاءاللہ ظاہر ہے کوئی بہت بڑے ہمارے بھی کام تو نہیں ہے, لیکن دیکھیے امریکہ نے اس کو کہتے ہیں نا, ان کو یہ کریڈٹ ضرور دیں کہ امریکہ جیسے ملک نے نریندر مودی کو بلیک لسٹ کر دیا تھا امریکن ویزے کے لیے, پہلے گجرات کرائسس کے بعد. ہمارے کسی مسلمان ملک نے یہ زحمت نہیں کی, جرت نہیں کی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ویزا بین کرے. ہم تو پرائم منسٹر صاحب نے تو ماشاءاللہ شادی میں ہی بلا لیا تھا نا اپنے ہمارے یہاں پہ. تو یہ پرابلم یہ ہے ہمارا کہ دیکھیں پاکستان کا یہ جو وائلیشن ہم کر رہے ہیں اپنی کمٹمنٹ کی ٹو دا انڈین مسلمز, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ نے ویسے شادی کی بات کی, اسی انتخابی مہم میں نریندر مودی نے ایک بات بھی کی کہ میں گیا ہوں تو میں ان کی سیکیورٹی دیکھ آیا ہوں. جی کسی نے کہا نا کہ جی ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے, اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں چھوٹی بات کہ نیوکلیر بم اس نے دیکھ لیے شادی میں آ کے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب وہ اپنا ہمارے میاں محمد صاحب کا شعر ہے نا کہ نیچاں دی اشنائی کو لوں کدے نہ کسے کچھ پایا, ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. نیچاں دی اشنائی کو لوں کسے فیض کسے نہ پایا, نیچاں دی اشنائی کو لوں فیض کسے نہ پایا, اور فیض دا نا نا میں کہہ رہے ہیں ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. یعنی اتنے بھی نام فیض. یہ تو نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے تھا نا, شہباز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے تھا. ان لوگوں نے تو گڈ فیتھ میں بلایا ہوگا نا, اور آپ دیکھیں انہوں نے کیسے ان کا مذاق بنایا اور کیسے پاکستان کا مذاق بنایا. پرابلم وہ اس دن نا نریندر مودی صاحب تھے کابل میں, وہاں سے ان کی ٹویٹ آئی کہ میں لاہور میں لینڈ کر رہا ہوں. انہوں نے لینڈ کیا, پھر اسی انتخابی مہم میں انہوں نے اپنا ایک اور بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ پترکار وہاں کہہ رہے تھے کہ بغیر ویزے کے کیسے آ گئے, بغیر ویزے کے کیسے آ گئے. تو یہ اس انتخابی مہم میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ہاں انہوں نے مطلب دیکھے نا, انہوں نے موک کیا نا شریف فیملی کو اور پاکستان کو. میں یہی بات جو ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کبھی بھی تعلقات یک طرفہ نہیں ہو سکتے. اگر وہ آپ کو لک ڈاؤن کرتے ہیں, اگر وہ آپ کی حیثیت ہی نہیں سمجھتے ہیں, تو آپ کیسے تعلقات بنائیں گے؟ یہ جو نواز شریف صاحب کا جو ایک
لیکن اب دیکھیں نا، منی شنکر آیار نے جو بات کی اور پرین سانجے اس نے بھی اپنا پورا لکھا ہے آرٹیکل کہ پاکستان ایک پاور ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیر بمز ہیں، فوج کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے، فوج کی اور یہ بھی اس پروین سانجے نے اس نے لکھا کہ ہم پیئر کمپٹیٹر ہیں۔ پیئر کمپٹیٹر کا مطلب وہ تو ہمیں مقابلے کا سمجھ رہے ہیں۔ اگر ایک سائیڈ فار پولیٹیکل، ابھی ہم نے اس میں آپریشن بتایا نہیں کہ یہ جو روز کہتا ہے کہ ہم گھس کے ماریں گے، تو اس کا انجام نہیں دیکھ لیا تھا؟ پوری دنیا سے سفارشیں نہیں کروا لی تھی کہ پائلٹ کو رہا کروا دیں، مہربانی کریں؟ پورے دنیا سے سفارشیں آئی تھی اس وقت کہ جی چھوڑ دیں، اب آپ نے بدلہ لے لیا، کر لیا۔ کس نے کہا تھا؟ ٹرمپ نے بھی کہا تھا، باقیوں نے بھی کہا تھا کہ اب ہو گیا کافی، اب اس کو مہربانی کریں، ان کو جانے دیں، کیا نہ کریں۔ نہیں، لیکن مائک پومپیو نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے 9 میزائل سیدھے کیے تو پاکستان نے بھی میسج دیا کہ ہم نے بھی جو ہے وہ میزائل رکھ لیے۔ یہ کیا تھا پھر؟ بالکل عمران خان نے واضح کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ٹرمپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں دھونس دھاندلی میں یہ نریندر مودی کہے گا تو ہم آ جائیں گے۔ یہ ہماری جو فوج ہے، یہ ہم 10 لاکھ کی ملین کی ہماری فوج ہے، اور یہ ہم بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ ایک ماریں گے ہم 10 ماریں گے۔ یہ پرائم منسٹر اس وقت جو تھے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی تھی اس رات، جس رات کرائسس تھا، اگلے دن جب یہ ہوا تھا۔ اچھا، جب ہم نے پکڑ لیا تھا اس کو، جب ابھی فون آیا تھا، ٹرمپ کا فون آیا تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑے ورڈ تھے پاکستان کو ان ایشوز کو لے کے، اینڈ اوبیسلی اس کی کوئی ہائی اوپینین نہیں تھی نریندر مودی کے بارے میں، کبھی بھی نہیں رہی ان کی، اور ان کا یہی تھا کہ یہ جو اپنا کرائسس ہے انہوں نے کریٹ کیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں اس کرائسس کو ایکسلریٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر عمران خان نے تو واضح کیا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ واز پلیڈنگ رادر، لیکن وہ تو میٹنگ میں مجھے یاد ہے کہ آئی ول اسپیک ٹو مائی فرینڈ نریندر مودی، آپ کہہ رہے ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ تو اوپن میں جو مرضی بات ہو، لیکن ان دا ہارٹ آف ہارٹ ٹرمپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی مودی کے لیے، وہ سمجھتا تھا کہ احمق آدمی ہے، وہ تو بلکہ مذاق اڑاتا تھا جس طریقے سے کہ آپ کو پتہ نا نریندر مودی جاتا ہے لوگوں کو ایسی زبردستی گلے لگ جاتا ہے۔ اچھا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ گوروں میں زبردستی گلے لگنا از ناٹ ریئلی، یہ تھوڑا ذرا گے ٹینڈنسی لگتی ہے نا ان کی، وہ گوروں میں وہ وہاں پہ نہیں اس طرح سے جنہوں سے کہنا نا پلم بھی جانتے ہیں، وہ نہیں پسند کرتے، لیکن مودی کی عادت ہے یہ ایسی جا کے زبردستی، یہ تھوڑی سی ہماری شہباز شریف صاحب کی بھی عادت ہے، لیکن مودی کی بہت زیادہ ہے، تو وہ یہ لوگ پسند نہیں کرتے اس کو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے دوسرے دن پاکستان کے وزیر اعظم خان صاحب کو کال کی اور کرائسس ٹرمپ نے ریسیڈ کروایا، کم کروایا۔ بالکل ریسیڈ کرایا، پوری دنیا نے پاکستان کے لیے ورڈ تھی، اس ریجن کے لیے ورڈ تھی، اور ان کو پتا تھا پاکستان بیک ڈاؤن نہیں کرے گا۔ اور آپ کو اس سے پہلے یاد ہوگا عمران خان نے جو تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ نہ سوچئے گا کہ ہم جواب ہم سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے، یہ ایگزیکٹ ورڈز تھے، اور اسی کے اوپر ہمارے جو ٹو بی فیئر ود جنرل باجوہ اس وقت جو ہماری اسپیشلی ہمارے ایئر فورس چیف اور ہمارے سی جی ایس، یہ سارے لوگ تھے بالکل تیار تھے، یہ ایسے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر مجھے یاد ہے جنرل آصف غفور صاحب نے بھی اس دن کہا تھا کہ ہم جو ہے ہم کریں گے، ہم یہ جو پاکستان کی جو فوج ہے نا، اس کا بھی یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ کہیں کہ انڈیا سے باک ڈاؤن ہو جائیں گے، یا یہ کہیں گے فلانا دھمکی دے گا تو پیچھے، یہ تو ٹرینڈ فوج ہے نا ایک، ان کی بھی ٹریڈیشنز ہیں، یہ ٹریڈیشنز جو آئی مسٹ سے یہ 76 سال کی بھی نہیں ہیں، ان کی بھی جو ہیں ٹریڈیشن جو ہیں اٹ گوز بیک ٹو فرسٹ ورلڈ وار، پروبیبلی چترال وار 1913 سے ان کی ٹریڈیشنز جاتی ہیں۔ نہیں، پروین سانجے نے ٹھیک کہا ہے کہ پیئر کمپٹیشن ہے۔ مجھے اگر اجازت دیں ناظرین، میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، چوہدری صاحب پوری الیکشن کیمپین کے دوران، بھارتی الیکشن کے دوران ٹویٹ بھی کرتے رہے، بولتے بھی رہے، لیکن پاکستان کی طرف سے جب بھی کوئی بولے بھارت کے الیکشن کے حوالے سے تو اعتراض آتا ہے ادھر سے مخالفین کا کہ دیکھا یہ پاکستان سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ یہی بات نریندر مودی جی نے بھی کی، اور اروند کیجریوال نے تو ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا بھائی اپنے کام سے کام رکھیں۔ میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے روبرو میں سابق وفاقی وزیر اطلاعات سینئر پولیٹیشین جناب فواد چوہدری صاحب۔ الیکشن تو بھارت کا ہے،
بھارت کے لوگوں نے ووٹ دینا ہے. آپ نے ایک بار کہا کہ انڈیا کے ووٹرز کو ایڈریس کیا کہ کھڑے ہو جاؤ, ان ایکسٹریمسٹ کو, کرمنلز کو, ان کو نکال دو. لیکن آپ نے انٹرسٹنگ بات یہ دیکھی کہ میں نے اس میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیا, لیکن بی جے پی اور آر ایس ایس والوں نے میری ٹائم لائن بھر دی گالیوں سے. مطلب میں تو کہہ رہا تھا کرمنلز کو, ایکسٹریمسٹوں کو, اور جو لوگ نفرت کا پرچار کرتے ہیں ان کو ووٹ نہ دو. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بی جے پی اور آر ایس ایس والے اپنے پہ اتنا کیوں سینٹی ہو گئے کہ نہیں میں انہیں کو کہہ رہا ہوں گا. میں نے تو کوئی نام نہیں لیا. آپ انہیں کو ہی تو کہہ رہے تھے, آپ اور کس کو کہہ رہے تھے؟ آپ کیجریوال کو نہیں کہہ رہے ہوں گے, آپ راہل گاندھی جی کو نہیں کہہ رہے ہوں گے, آپ مایاوتی کو نہیں کہہ رہے ہوں گے, آپ بتائیے آپ ممتا بنرجی کو نہیں کہہ رہے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں جو نفرت انگیز سیاست ہے, جو کٹر پنتھیوں کی سیاست ہے, جو ایکسٹریمسٹوں کی سیاست ہے, وہ سینونیمس ہو گئی ہے نا, ہم مانی ہو گئی ہے نریندر مودی اور ان کی جو کمپنی ہے اس کے ساتھ. تو وہ کیا کرمنلز کو ووٹ دینا چاہیے, انڈینز کو نہیں دینا چاہیے؟ نہیں, دیٹ ووٹر شوڈ ڈیسائیڈ نا, جس نے بھی ووٹ دینے جانا ہے. جو وہاں دیکھیں گھر واپسی اسکیم شروع ہوئی, رکشا کو رکشا, جو گائے رکشا والی, سارا کچھ سارے ووٹر نے دیکھا. وہ جو رجسٹریشن والا ایکٹ بنا تھا وہ بھی سب نے دیکھا. جو ایلین قرار دیے گئے تھے آسام میں, جو سب کو سارا ہندو مہابھارت کا جو تصور تھا جو 1920s سے ہندوستان کی سیاست میں جو چل رہا تھا, اور جس کے اوپر اصل میں جو پارٹیشن کے اوپر بات ہوئی ہے کوئی, تو قائد اعظم محمد علی جناح وہی ویژنری بندہ تھا نا, جس نے یہ پہچان لیا تھا کہ یہ ہندوستان کدھر جائے گا اور ہندو میجورٹینزم کا مطلب کیا ہے. وہ جو انہوں نے کہا 1927-28 میں جو بات کہی, اور جواہر لال نہرو نہیں مانے, انہوں نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا, ہندو کیسے ایکسٹریمسٹ ہو سکتا ہے اور بلا بلا. تو وہ جو باتیں قائد اعظم نے بات کی, وہ تو بالکل آپ سمجھیں کہ ایسے ہوا جیسے وہ وہی گوڈ سے گاندھی جی کو لے ڈوبا, وہی گوڈ سے لے ڈوبا. لیکن یہ باتیں لوگ مہاسبا والے بھی پہلے تھے, آر ایس ایس بھی پہلے تھے, بی جے پی بھی پہلے تھی, ادھر آئے بھی تھے, واجپئی جی بھی آئے تھے 2004 میں. جنرل واجپئی تو اور طرح کے آدمی جی صحیح ہے, لیکن 2019 والے الیکشن میں تو آپ کے قائد جناب بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے تو کہا تھا کہ مودی جی جیت جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مس ریڈنگ تھی. نہیں مس ریڈنگ نہیں تھی. ایک تصور یہ ہے پاکستان کے اندر, اور بڑی دنیا بھی اس کے اوپر ہے کہ جی جب جیسے دیکھیں نا, جب مشرف صاحب جو گئے تھے جب اپنا ادھر آگرہ میں, تو خیال تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک ریزالو ہو جائے گا, اور ان 4 پوائنٹس کے اوپر کافی حد تک ریزالو ہو جانا تھا. لیکن انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اندر جو ہے وہ گن ڈال دیا, وہ نہیں ہو سکا. عمران خان نے بھی اسی چیز کو لیا تھا کہ یہاں پہ جب انڈیا میں رائٹ ونگ ہوگا تو پھر پاکستان سے مسئلے سالو ہو سکتے ہیں. منموہن سنگھ نہیں کر سکتے. منموہن سنگھ اس لیے اس وقت نہیں کر سکے تھے کہ وہ سکھ منورٹی سے تعلق رکھتے تھے, کانگریس کے وہ وزیر اعظم تھے, اور کانگریس کی لیڈر تھی سونیا گاندھی جو خود اٹیلین تھی. تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ وہ شاید جب رائٹ ونگر جیتے گا تو شاید مسئلے حل کرے گا. اینڈ ٹو بی فیئر ود بڑی اپرچونیٹیز آیا کی, کیونکہ پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ اور سوچ رہی ہوتی ہے, سول گورنمنٹ اور کس نے اپرچونیٹیز ضائع کی؟ ہم نے یا انڈیا نے؟ نریندر مودی نے ضائع کی. کیونکہ پاکستان میں تو دیکھیں عمران خان اور جنرل باجوہ دونوں جو تھے وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں بڑے سنجیدہ تھے, وہ چاہتے تھے تعلقات بہتر ہوں. اینڈ ٹو بی فیئر ود اس کے اوپر پاکستان میں ایک جنرل کنسنسس بن گیا تھا, جہاں پہ نواز شریف بھی یہ چاہتے تھے تعلقات بہتر ہوں, آصف زرداری بھی چاہتے تھے تعلقات بہتر ہوں, تو اس پہ جنرل کنسنسس بن گیا تھا. آپ کی گورنمنٹ کے مڈل میں کہیں جنرل باجوہ صاحب نے کوئی بات چیت کی تھی, جاوید چوری صاحب نے کالم بھی لکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ بھارت کے ساتھ ہم اچھا تعلق کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی حکومت میں اس دوران سیبوٹیج کس نے کیا پھر اس موو کو؟ نہیں, ہماری دیکھیں کوئی پاکستان میں کسی نے سیبوٹیج نہیں کیا کبھی بھی. یہ ایک نقطہ ہے جس پہ پاکستان کے اندر ایکچولی ایک براڈر کنسنسس تھا کہ ہندوستان سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. اب ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے اس وقت کیا ہونا شروع ہو گیا. مثلا جو نریندر مودی نے جس طریقے سے جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں تعلقات میرے آپ کے کیسے بات ہو سکتی ہے اگر آپ مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو.
اگر آپ کو میرے سے اتنی نفرت ہے کہ آپ میرے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سے ہاتھ ملانے کے بعد آپ ناپاک ہو گئے ہیں, تو مجھے آپ بتائیں میں آپ سے تعلقات کیسے بن سکتے ہیں؟ نریندر مودی اور اس کے ساتھ جو آگے جو لوگ آ رہے ہیں, امت شاہ ہو گئے, پھر اس کے ساتھ یوگی ہو گیا, راجناتھ سنگھ ہو گیا, یوگی جیسے لوگ جو ہیں وہ تو وہاں پہ اگلے ان کے لیڈر ہیں. تو مجھے آپ بتائیں ایک ایسا آدمی جس نے اس نے کہا جی ہم آ جائیں گے تو ہم کشمیر کے اوپر بھی قبضہ کر لیں گے, ہم یہ بھی کر دیں گے. ابھی 28 مئی کو میاں نواز شریف نے تقریر کی, انہوں نے وہ حوالہ دیا جو اٹل بہاری واجپئی جی آئے تھے بس سے بیٹھ کے, تو میاں صاحب نے کہا کہ کوئی ایگریمنٹ ہو گیا تھا لیکن ہم نے پھر غلطی کی. آپ نے بھی تقریر سنی, میں نے بھی تقریر سنی. دیکھیں پاکستان میں نواز شریف صاحب ہی نہیں, کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کے بعد مثلا ہم پاکستان میں لوگوں کو بڑا شوق ہے کہنے کا کارگل میں بڑا ہم نے ظلم کر دیا جا کے. بھائی سیاچن گلیشیئر میں ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوا. سیاچن گلیشیئر میں اور کارگل میں کیا لیٹ سے ٹیک انڈیپینڈنٹ اوپینین کیا فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا. کارگل میں ہم جا کے بیٹھ گئے تھے, اب وہ ہمارا ہونا چاہیے تھا. ایشو یہ ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اس کی کمپلیکسٹی ہے ریلیشن شپ کی. کئی دفعہ یہ ہوا کہ اب مشرف صاحب نے جا کے تعلقات بہتر کیے, ان کی جو انڈین اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. یہاں پہ بالکل نواز شریف صاحب کا پوائنٹ صحیح ہوگا کہ واجپئی کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہوئی لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے لوگ جو ہے وہ نہیں مانے. یہ کنسنسس چاہیے تھا. اچھا اب الیکشن, بیک ٹو الیکشن, آپ نے تو ظاہر ہے گڈ ول میں باتیں کی کانگریس کے لیے, اروند کیجریوال جی کے لیے. کیجریوال جی نے ان کے لیے کوئی بات نہیں کی. نہ میں نے کیجریوال کو کبھی سپورٹ کیا ہے, نہ میں نے ان کو سپورٹ کیا, راہل گاندھی کو سپورٹ کیا, نہ ہی آپ ایک پرنسپل کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جس میں ایکسٹریمزم نہ ہو, نفرت نہ ہو, جس میں آپ مجھے اتنے سالوں سے پاکستان میں جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہے مجھے پاکستانی ایکسٹریمسٹوں کا بھی میرے لیے یہی اوپینین ہے جو ہندو ایکسٹریمسٹوں. مجھے یاد ہے آپ نے میرے ہی شو میں اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں کہہ دیا, وہ جا کے کسی سے گلے ملے تھے, آپ نے کہا بڑی واجات حرکت کی ہے, مجھے یاد ہے. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ پوائنٹ آف ویو ہے میرا. ایکسٹریمسٹ جو ہیں چاہے وہ اسلام میں ہوں, چاہے کرسچینٹی میں ہوں, چاہے ہندو میں ہوں, وہ سوچتے ایک طرح کے ہیں. تو اس لیے دیکھیں اس سے نہیں, میرا جو کوشچن ہے نا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کے بارے میں پاکستان سے بات ہو ان کو وہاں ڈیفینسو کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں, اور انہی کے بارے میں ادھر سے بی جے پی نے تو باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی کہ دیکھیں ان کی سپورٹ پاکستان سے آ رہی ہے. اس کا جو بات ہے نا, یہ جو آپ نے پوائنٹ کیا ہے نا, اس کی بنیادی ایک جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹر تو بیوقوف ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے, حقیقت کیا ہے, وہ تو دوسرے کی بات سن کے فیصلہ کرے گا. میں ایسا نہیں سمجھتا. میرے خیال میں جو انڈین ووٹر ہے وہ بھی بہت اویئر ووٹر ہے, پاکستانی ووٹر بھی بڑا اویئر ووٹر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے کہنے کے اوپر وہ اپنی ووٹ چینج کر لے گا. اس کو بھی پتہ ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, اس کا فائدہ کیا. فائدہ ابھی نریندر مودی نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے, اور ہم نے کہا 10 سال ہو گئے میں نے چھوڑ دیا پاکستان. اب آپ مجھے بتائیں نہیں کرنی تو آپ نہ کریں, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ٹھیک ہے ہمارا پنجاب جو ہے وہ لینڈ لاکڈ ہے اور ہمیں انڈین پنجاب سے ٹریڈ میں فائدہ ہے, ہمیں ادھر بھیجنی چاہیے چیزیں, ادھر سے ادھر آنی چاہیے, اس میں فائدہ ہے. لیکن آپ دیکھیے جب پاکستان کھلتا ہے ہندوستان پہ, تو ہندوستان پہ تو پورا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے, افغانستان کھل جاتا ہے, لینڈ روٹ مل جاتا ہے, سینٹرل ایشیا کیا یورپ تک جائے, یورپ تک ان کا چلا جاتا ہے. سو ہندوستان کو پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کا فائدہ ہے یا ہمیں فائدہ ہے ان سے فائدہ؟ ہمیں بھی فائدہ ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں, بٹ ہمیں اگر 30% فائدہ ہے تو ان کو 70% فائدہ ہے. 100 بلین پلس ان کی چائنا سے ٹریڈ ہے, بہترین روٹ مل سکتا ہے. یہ سیدھا جناب واگا کے راستے, اور جو نارتھ انڈیا ہے سارا وہ تو اس کی تو پوری اکانومی تبدیل ہو جائے گی. ایسے ہی پوری اکانومی تبدیل. تو یہ تو ان کا ووٹر بھی تو پاگل نہیں ہے نا. مطلب پنجاب کا جو ووٹر ہے, انڈین پنجاب کا یا ہماچل کا یا دہلی کا, پنجاب ہی ہے نا, یہ ہریانہ راستے میں ہے, راجستھان تک یہ فائدہ ملے گا. یہ سارا جو ہے پنجابی جو ہے انڈیا میں بیٹھا ہوا, آپ کا خیال ہے اس کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا احمقانہ باتیں کرتا ہے مودی کہ پاکستان کے ساتھ ہم, وہ تو گجرات میں ہے, اس کا تو تعلق نہیں ہے. مودی جی نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میں اس وقت ہوتا 71 میں تو میں یہ جو کرتارپور دربار صاحب ہے اس کو میں قبضے میں کر لیتا. دیکھیں جب ہوتا تو وہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا, لیکن ہوتا تو انڈیا ٹوٹ چکا ہوتا اگر مودی اس وقت بن چکا تو پرائم منسٹر. اب بھی اس نے راستہ تو کھول ہی دیا. دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے
تعلقات ہونے ہیں برابری کے اوپر اور نفرت پہ بنیاد نہیں ہو سکتی. اور پاکستان کا یہ فرض ہے, ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے, وہ کشمیری مسلمانوں کے لیے, وہ ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے سٹینڈ لے, اور یہ بالکل نہ کرے کہ یہ ہمارے اپنے جی ہم بڑے کمزور ہیں, ہم کیوں کسی کے لیے کھڑے ہو جائیں. بھائی کوئی کمزوریاں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. مائی لاسٹ کویسچن, اسی طرح کا سینیریو تھا 2004 کے الیکشن میں. بھارت میں الیکشن تھے, بی جے پی سوچ رہی تھی کہ ہم ون کر جائیں گے, لیکن الٹیمیٹلی کانگریس کے لیے سرپرائز بنا. 2004-05 کا الیکشن میں بات کر رہا ہوں. اب بھی کوئی سرپرائز آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, سرپرائز آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے. اگر یہ آپ دیکھیے کہ جو رزلٹس ہیں یو پی میں اوپر نیچے ہو گئے تو نریندر مودی کو تو وقت پڑ جائے گا. ابھی تو یہ ان کا پہلے ابھی اگر دیکھیں نا وہ بڑے ریٹل ہوئے ہیں. جو ابھی ایگزٹ پولز بھی آئیں گے, میں خیال ہے کل سے شروع ہو جائیں گے ایگزٹ پولز آنا, تو آپ دیکھیں گے یہ بڑے ریٹل ہوئے ہیں. بنگال میں ان کو پرابلم آ گئی, ساؤتھ میں تو ان کو ٹھیک ٹھاک پرابلم آ گئی. کچھ ان روڈز بنائی ہیں, پہلے تو ساؤتھ میں ان کا کچھ نہیں ہوتا. کیجریوال اگر پنجاب میں اور دہلی میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دکھا دی تو نریندر مودی ول بی ان اے ویری ڈیفیکلٹ پیچ. سرپرائز کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ بی جے پی ہار بھی سکتی ہے؟ مطلب بیسکلی دیکھیں نا, ابھی تک وہ 400 پہ تھے, اب وہ خود 300 پہ آ گئے ہیں. اور ابھی آپ نے جس طرح سے بتایا کہ وہ 250 پہ بھی آ سکتے ہیں. نہیں, یوگندر یادو جی کہہ رہے, میں مطلب آپ نے یوگندر کو ریفرنس دیا. جی جی. تو اگر ان کا یہ جو انالیسس ٹھیک ہو جائے اور وہ 240-250 پہ بھی چلے جائیں تو نریندر مودی تو گئے پرائم منسٹر, تو پھر وہ نہیں بن سکتے, پھر تو امت بنے گا یا جو بھی بنے گا. اور اگر سیٹیں 300 سے بھی کم ہو گئیں تو پھر نریندر مودی کی پرائم منسٹرشپ تو فارغ ہو گئی. بہت شکریہ. ناظرین, فواد چودھری صاحب ہمارے روبرو تھے, اور بھارت کے الیکشن میں پاکستان میں سے کوئی نام اگر پرومیننٹ رہا ہے تو جناب فواد چودھری صاحب کا ہے. وہ مودی جی بھی ریفرنس دے رہے تھے, راج ناتھ سنگھ وزیر دفاع ہیں, وہ تو ان کا نام لے کے بات کر رہے تھے. اور شاید ہی کوئی کمنٹیٹر ہو انڈیا میں یا جو پولیٹیکل چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں جن کو فواد چودھری صاحب کا نام اس بار پتہ نہ چلا ہو. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.